बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा ज़िम्मेदाराना ट्वीट किया और फवाद चौधरी यानी तमाम तर जो उनका जो माजी है सियासी, और वो जो बार बार पार्टियाँ बदलते रहे उसके बावजूद कुछ मामलात में उनका जो पॉलिटिकल विज़न है वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने इस जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में आया, और अगेन वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में ये वाली बातें जो हैं वो हमेशा जो मवासलाती ज़राए हैं उनसे उनके इल्म में आती हैं। और जिस तरह डॉलर की कीमत का उनको पता चला था टीवी के ज़रिए, इसी तरह उनको इस मुकदमे का भी बकौल फवाद चौधरी के पता चला। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये सादगी वाला मामला ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर इतना सादा शख्स बैठा हो तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि उसको पता ही नहीं कि उसकी नाक के नीचे उसके मुल्क में, जिस मुल्क का वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है, क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी कि वज़ीर-ए-आज़म ने नापसंदीदगी का इजहार किया है, यानी डिसलाइकिंग शो की है अपनी इसके ऊपर। तो फिर बड़ा सीधा सा फार्मूला है, अगर उन्होंने डिसलाइक किया है कि यार कि ये किस तरफ मामला चल निकले हैं, तो फिर उसका आसान हल है कि ये पर्चा खारिज हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा यानी मजाक वाली बात है कि आप जिस बयानियों को लेके 70 साल ढोल पीटते रहे हैं कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उसके वज़ीर-ए-आज़म को आप पाकिस्तान के थानों में रोलते फिरें और उसके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे दर्ज कराते फिरें, बगावत के मुकदमे, और फिर 3 रिटायर्ड जर्नैल वो भी गद्दार या वो भी बागी, और फिर चलें वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे तो होना पाकिस्तान में जुर्म ही है, और ख़ुसूसन ऐसा वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ जिसकी बनती ना हो, जो ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म समझता हो, जो लोगों को जवाबदेह समझता हो, ना कि पाकिस्तान के इदारों को जवाबदेह समझता हो। उनकी बात हम नहीं करते। उनकी नफ़रत जो है, उनके ख़िलाफ़ जो इमरान ख़ान की नफ़रत है, जो इदारों की नफ़रत है, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये जो 3 जर्नैल और आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह करके उसको मुलव्वस किया गया है, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को यकीन दिलाया जाए, कोई जाए वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताए, उनकी बेगम ही बता दें कि वो वज़ीर-ए-आज़म है और वो इनिशिएटिव लें, क्योंकि वो बड़े दबंग अंदाज़ में उन्होंने नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए कहा था कोई कारगिल मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करता तो मैं फ़ायर कर देता। ये बड़े दावे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई ISI का DG आके कह के इस्तीफ़ा दे दो, मैं उसको फ़ायर कर देता। तो जनाब ये फिर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें आप सिंपल ये करें कि SHO को मुअत्तल कर दें, फ़ायर ना करें। CCPO लाहौर जो है उसको मुअत्तल कर दें। भेद खुल रहे हैं अब। ये पहली बात ये कि ये नहीं होगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ये वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतने सादा आदमी नहीं हैं कि उनको पता ही ना हो कि उनके नीचे क्या हो रहा है। क्योंकि भेद ये खुला है कि वो जो बंदा जो है बदर रशीद हीरा, वो रावी टाउन जो UC है या रावी टाउन में जो यूथ विंग है PTI का, उसका वो सदर है। उसके बैनर सामने आ चुके हैं इस वक्त नेशनल मीडिया के ऊपर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीरें चल रही हैं। वो कभी गवर्नर पंजाब के साथ खड़ा है, एक बार नहीं कई बार उनसे मिल चुका है, और गवर्नर पंजाब साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि मेरा इस मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वज़ीर-ए-आज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर गवर्नर पंजाब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये सवाल करना बनता है क्या वो सो रहे हैं, या उनके जिस मुल्क के वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं उस पर ये कोई खुफिया हाथ काम कर रहा है। ये तो एक पर्चा है। यहाँ पे जिस तरह उन्होंने कहा था कि जी कारगिल अगर मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता तो मैं फ़ायर कर देता, तो ये तो मामला ही बड़ा छोटा सा है। हम उनको किसी बड़ी आजमाइश पे नहीं डालते। इस मामले पे वो कार्रवाई कर लें। ज़ाहिर है अगर आप वो FIR की कॉपी देखें, उसकी में जो FIR का मतन है वो आप पढ़ें, वो कितना कानूनी और कितनी आप कहेंगे बड़ा टेक्निकल, बड़ा साउंड उसका सारे का सारा मतन है, वो जो मैटर है। तो वो एक अगर आप हीरा साहब की शक्ल देखें, वो परवेज़ मतलब बदर रशीद जो उनका नाम है, पर बदर रशीद हीरा, वो आपको वो उनकी जो वज़ाकता है वो और जो FIR का मतन है वो मैच नहीं करते। इसका मतलब है कि वो अकेला शख्स नहीं है, वो इस्तेमाल हुआ है।
اور استعمال کرنے والے کون ہیں؟ پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں، مطلب یہ کہ ملک کی وزیر اعظم کا بھائی اس ملک کے اندر قتل ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کون مار گیا، کیسے مار گیا، کبھی وہ بے نظیر پہ الزام، کبھی زرداری کے اوپر الزام، لیکن لوگ جانتے ہیں کس طرح کی کارروائیاں کس طرح ہوتی ہیں۔ اور پھر خصوصاً جو 2014 سے آنورڈ، ویسے تو 70 سال میں ہی یہ ملک جو ہے یہ ایک تھیٹر بنا ہوا ہے، یہاں پہ عجیب قسم کے ڈرامے ہوتے ہیں، لیکن 2014 سے جو پھر ڈرامہ آنورڈ شروع ہوا تھا، وہ وکی لیکس والے سے لے لیں، دھرنے والے لے لیں، یا جو بھی آپ کہیں، تو جو ایک خفیہ ہاتھ جو نظر نہیں آتا لیکن اس کے اقدامات سب کو نظر آتے ہیں اور سب محسوس کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت ہے، اور اس قوت کے جو اشارے ہیں وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح مطیع اللہ جان کے اغوا کا کسی کو نہیں پتہ، لیکن کھرا جہاں پہ جاتا ہے، لوگوں کا شک جہاں پہ جاتا ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے، اور وہ جہاں پہ جاتا ہے ظاہر ہے وہ طاقتور ترین ادارے ہیں پاکستان کے، تو یہ کھیل وہی کھیلتے ہیں۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب کی بساط سے یہ بڑا کھیل ہے، جس میں وہ جب اس کھیل میں جب وہ کودے تھے تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ جناب کہ معاملہ بہت سادہ ہے، چیزیں میں کنٹرول کر لوں گا وزیر اعظم بن کے، لیکن اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جس کھیل میں وہ کودے تھے وہ کھیل ان کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں کبھی۔ وہ شعر ہے نا کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، فردی کی عنایت سے، شاطر کی عنایت سے، میں فردی تو پیادہ۔ تو اس طرح کا میرا خیال کوئی تھوڑا بہت الٹ کر گیا، لیکن یہ کھیل اسی طرح کا ہی ہے جس طرح اس شعر کی نہیں سمجھ آ رہی، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو عمران خان صاحب جو تھے وہ کہتے ہیں نا مہرہ ناچیز تھے، بلکہ مہرہ ناچیز ہیں۔ اب شاید ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہو، لیکن وہ جس خماری میں رہتے ہیں وہ خماری، ظاہر ہے کہ وہ جو کرسی کی خماری ہوتی ہے، اقتدار کی خماری ہوتی ہے، وہ زیادہ نہ صحیح تھوڑا ہی صحیح وہ بندے کی آنکھیں موند دیتا ہے، بندے کے ہوش گوا دیتا ہے، اور اس کرسی پہ بیٹھ کے جو خماری ہوتی ہے وہ بندے کو زمینی حقائق سے پرے لے جاتی ہے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے۔ تو عمران خان صاحب ہو سکتا ہے ابھی تک سمجھ رہے ہوں کہ وہ ایک با اختیار وزیر اعظم ہے، وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، یا انہوں نے سوچا ہو جب وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے کہ یار کہ مجھے چار جانا یا مجھے چریا بنا دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، میں نے دنیا کا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، تو عمران خان دی گریٹ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ تو عمران خان صاحب زمانہ قیامت کی چال ہی چلتا ہے، اور یہ چال آپ کے ساتھ چلی جا چکی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جنہوں نے یہ کھیل شروع کیا تھا، جو شاطر تھا، کوئی اس سے بھی بڑا شاطر اس وقت سیاست کے میدان کے اندر موجود ہے، اور جو وہ کھیل کھیل رہا ہے بظاہر تو وہ یہی لگ رہا ہے نا کہ جی کہ اپوزیشن کا بڑا معصومانہ سا مطالبہ ہے کہ جو الیکشن ہیں ان میں کوئی مداخلت نہ ہو، یا اس کو اور سادہ کر لیں تو جو اے پی سی کی قراردادیں ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہ کرے، بظاہر یہ ایک بڑا معصومانہ سی خواہش ہے، بڑا ہی ایک معصومانہ سا مطالبہ ہے، لیکن شاطر کیا چاہتا ہے یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور شاطر کون ہے؟ پہلے تو پاکستان کی سیاست کے جو کھیل ہوتے تھے اس کا شاطر امریکہ بہادر ہوتا تھا، اور آپ یہ دی بیٹل فار پاکستان کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، میں وہ ایوب اور لیاقت علی خان کے اور بھٹو وہ اس دور میں نہیں جاتا، ضیاء الحق کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا اور ضیاء الحق نے پھر کن کے اشارے پہ کیا کیا کیا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ آپ پرویز مشرف کی مثال لے لیں، پرویز مشرف کے ساتھ جو ہونا تھا وہ اسکرپٹ امریکہ میں تیار ہوا تھا، اور پھر اس اسکرپٹ کے اندر بظاہر یہ طے کیا گیا کہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم ہوں گی اور پرویز مشرف صدر ہوں گے، لیکن جو شاطر تھا اس کی مرضی تھی کہ یہ دونوں کھلاڑی میں نے آؤٹ کرنے ہیں۔ تو ایک کھلاڑی وہ اس کے بینکوں میں وہ کوئی 10 ارب ڈالر ڈالے گئے، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے فگر میں تھوڑی سی اوپر نیچے کر رہا ہوں کیونکہ میرا میتھ بڑا ویک ہے، لیکن وہ عربیوں کے اکاؤنٹ سے ڈالے گئے تھے تاکہ اپنی باقی کی زندگی جو ہے جتنی یہ خدمت کر چکے ہیں اس کا افزانہ دیا گیا، فلیٹ خرید کے دیے گئے لنڈن میں اور دبئی میں، اس طرح کر کے، اور ان کو کہا گیا کہ جی کہ بس اب آپ کا جو کھیل میں جتنا حصہ تھا وہ ختم، اب آپ آ جائیں۔ اور جو دوسرا کھلاڑی تھا بے نظیر،
وہ شاید خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو سڑک کے اوپر مار دیا گیا۔ تو شاطر کا ارادہ جو ہے وہ اب کی بار وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت اس کھیل میں ایک شاطر نہیں ہے، دو شاطر ہیں، ایک امریکہ بہادر ہے اور دوسرا شاطر جو ہے وہ مشرق کا ہے، اور جہاں پہ پاور اس وقت مرج ہو رہی ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جو شاطر اول ہے اس کے کیمپ میں ہمارے جو ٹاپ براس ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ ہے اور وزیر اعظم صاحب ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں سیکنڈ جو یعنی لیڈرشپ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ، اور یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ہیں۔ کیونکہ ان کا اگر آپ ریسنٹ پاسٹ دیکھیں تو انہوں نے چین کے ساتھ جس طرح کے معاہدے شروع کرنے کیے آصف علی زرداری نے، اور پھر اس کو عملی جامہ نواز شریف نے پہنایا، پھر اسی کی پاداش میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو فراغت کے پیچھے جو ہے وہ سی پیک ہے۔ تو اب سی پیک والی جو قوتیں ہیں جو پسند کرتی ہیں کہ پاکستان میں سی پیک ہو اور پاکستان جو ہے وہ ایک نئے بلاک کا ایک اہم رکن ہو، وہ ساری کی ساری جو ہیں اس وقت متحرک ہے۔ اور ایک کھلاڑی جو تھا اس کو یہ رجیم جو ہے موجودہ رجیم وہ ناراض کر چکی ہے۔ تو یہ عجیب سا کھیل ہے جس میں وہ کھلاڑی تھا سعودی عرب، اور یہاں پہ جو سیاسی تحریکیں شروع ہوتی تھیں وہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت ہوتی تھیں، اور اس ایجنڈے کے پیچھے بیسیکلی اسی شاطر کی مرضی ہوتی تھی، اور پھر ان کو ایک لاجیکل اینڈ پہ یا درمیان میں جا کے جو اپنا مقصد ہوتا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ایک خوبصورت موڑ دے کے افسانے کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ جس طرح 2007 میں تحریک شروع ہوئی وکلا کی، اور اس کو کس طرح کر کے پرویز مشرف کے خلاف استعمال کیا گیا، اور پھر پرویز مشرف کا کس طرح انخلا ہوا پورے سسٹم کے اندر سے۔ تو وہ جو شاطر ہے وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ وہ معاملات کو جس موڑ پہ لاتا تھا، جس اینڈ پہ لاتا تھا، اس کے لیے اس کا جو رول ہوتا تھا وہ بڑا اہم ہوتا تھا، اور وہ ٹارگٹ سیٹ ہوتا تھا کہ اب میڈییٹ کرنا ہے اور معاملات کو ختم کرنا ہے۔ لیکن اس بار یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب میڈییٹ کون کرے گا، میڈییشن کون کروائے گا۔ سعودی عرب ناراض ہے، اور سعودی عرب کا اس طرح سے اس کھیل میں شاید حصہ بھی نہ ہو، کیونکہ سعودی عرب ان ملکوں میں شامل ہے جو مجھے کہنے دیجئے جو چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سی پیک والے جھنجھٹ میں نہ پھنسے بلکہ اپنی پرانی تنخواہ پہ کام کرے۔ تو وہ تو پلیئر جو تھا وہ میڈییشن کرانے والا وہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو اب میڈییشن کس کے ساتھ ہوگی، کون کرے گا؟ یہ عمران خان صاحب کی سمجھ سے بڑی چیزیں ہیں، اور یہ جنہوں نے کام شروع کیا ہے یہ ان کو ضرور معلوم ہوگا کہ ہم نے اینڈ پہ میڈییٹ کس کے ساتھ کرنا ہے، کس نے کروانا ہے، آخر میں مذاکرات کس کے ساتھ ہونے ہیں، اور وہ کون ہوگا جو اس سارے تحریک کو کسی لاجیکل اینڈ پہ لے کے آئے گا، اور وہ کون سا موڑ ہوگا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو تحریک ہے یہ اپنا ایجنڈا یا اپنا ٹارگٹ پورا کر چکی ہے۔ اس کی ایک نشانی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اور بنائے اطلاع بتائی تھی کہ اس کی پہلی نشانی ہوگی کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب اپنے گھر جائیں گے عہدہ چھوڑ کے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وزیر اعظم سے پہلے کوئی اور بندہ ہے جو عہدہ چھوڑ کے اپنے گھر جائے گا یا اس کو بھیج دیا جائے گا۔ معاملات یہ اینڈ اس طرح ہونا ہے۔ تو اس اینڈ تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی اللہ خیر رکھے، پتہ نہیں کن کن جھمیلوں سے گزرے گا، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ جو معصومانہ سا یا خواہش تھی اے پی سی کی وہ اس سارے جھنجھٹ میں جو ایک بگر پکچر ہے اس میں ایک جو چھوٹا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے دور رکھا جائے۔ اب دیکھیں کہ وہ ٹارگٹ جو ہے یہ چھوٹا، یہ اللہ خیر کرے کہ پاکستان کا پورا ہو جائے۔ بڑا ٹارگٹ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا کھیل پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اور پاکستان کے سبھی فریق وہ اس طرف والے ہوں یا اس طرف والے ہوں، اس طرف والے حکومت اور ان کے سیم پیج والے، اور اس طرف والے ہمارے سی پیک والے اور سی پیک کے چاہنے والے۔ تو کھیل مزیدار جس کو کہتے ہیں نا پیرائے میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ جو اینڈ رزلٹ والی بات ہے جو بڑا ٹارگٹ ہے اس کی سمجھ ہمیں کوئی 10-20 سال بعد آئے گی
لیکن یہ جو مطالبہ تھا اے پی سی کا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی مداخلت نہ کرے، یہ ٹارگٹ جو ہے یہ جلد پورا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور اس کا ضامن پاکستان کے اندر سے جو ہوگا وہ تیسرے درجے کا افسر ہے، اور جو پاکستان سے باہر جس کو ضمانت دی جائے گی وہ ایک پاور پالیٹکس جو ہے انٹرنیشنل پاور پالیٹکس کا ایک نئی ایمرجنگ نیشن یا ایک نیا ابھرتا ہوا ملک ہے۔ میں نے اشارہ دے دیا ہے، آگے آپ سمجھ جائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔